नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब आज मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ ले गए, जहां आज़ाद कश्मीर के दारुल खिलाफ़े में उन्होंने एक बहुत ही ताबड़तोड़ तकरीर की, जिसमें कभी वो वहाँ कश्मीरी आवाम से मुखातिब थे, कभी मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए बात कर रहे थे, कभी दुनिया से मुखातिब थे, कभी नरेंद्र मोदी से मुखातिब थे और कभी पाकिस्तान की सियासत को वो एड्रेस कर रहे थे। ये तकरीर जो थी सियासत, प्रैग्मेटिज़म और प्रैक्टिकलिटी का एक मजमुआ थी। एक एक करके मैं चंद टुकड़े इसके आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले वो टुकड़ा सुनाता हूँ जहाँ उन्होंने दुनिया को मुखातिब करके कहा कि हिंदुस्तान के हिटलर को रोको। मैं आज भी आलमी कम्युनिटी को कहना चाहता हूं कि ये वक्त है कि ये हिंदुस्तान के हिटलर को रोको। ये वक्त कि इसको बताओ कि कश्मीर पे से कर्फ्यू उठाए और कश्मीरियों को उनका हक दे जो यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में उनको दिया था, कि उनको रेफरेंडम के जरिए अपनी तकदीर, अपने मुस्तकबिल का कश्मीर के लोगों को रेफरेंडम के जरिए फैसला करने का मौका दिया जाए। नाज़रीन, हिंदुस्तानी मुबस्सरीन को जब हम सोशल मीडिया पे उनके कमेंट्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों रोते रहो, लगे रहो, बकवास करते रहो, ग्राउंड रियलिटी हमारे हाथ में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपने करीबी उन साथियों से बात करते हैं जो हिंदुस्तान में हैं तो वो दबे अल्फाज में खामोशी से यही बताते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का जो रेटरिक है नरेंद्र मोदी के हवाले से, हिटलर के हवाले से, नाज़िज़म के हवाले से, फैशिज़म के हवाले से, वो नरेंद्र मोदी और उसके करीबी रुफ़क़ा-ए-कार को रैटल करता है, रैंकल करता है, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाता है। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान प्रैग्मेटिज़म की जो है सोच वो भी उन्होंने आवाम को दिखाई जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और दुनिया के मीडिया की तरफ रेफर किया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मैं न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जा रहा हूं और इंशाअल्लाह अपने कश्मीरियों को मायूस नहीं करूंगा। मैं वो अपने कश्मीरियों के लिए स्टैंड लूंगा इंशाअल्लाह, जो कभी नहीं आज तक किसी ने कश्मीरियों के लिए ऐसे नहीं खड़ा हुआ जो इंशाअल्लाह मैं खड़ा हूंगा। मौका मिले तो आज मेरा रशियन टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू सुनना जो मैं कश्मीर के ऊपर कहता हूं, कल अल जजीरा पे सुनना मेरा इंटरव्यू कश्मीर के ऊपर। इंशाअल्लाह आपको फख्र होगा कि जो कश्मीरियों का सफीर है वो कश्मीरियों के लिए खड़ा है। नाज़रीन, आपने चंद टुकड़े देखे। अब मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। मुझे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब नजमुद्दीन शेख साहब कराची से वाया वीडियो ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और क्रिटिकल एनालिस्ट जो हैं मज़हर अब्बास साहब, वो भी मुझे कराची से ज्वाइन कर पाएंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जनरल रिटायर्ड एजाज़ अमान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और एक नई शख्सियत जिन्हें आपने पहले नहीं देखा, जस्टिस रिटायर्ड कलीम शाह जो कि साबिक जज हैं शरीयत कोर्ट आज़ाद कश्मीर के, वो भी मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। इट्स अ फास्ट पेस डिस्कशन। सबसे पहले मैं एक्स सेक्रेटरी ख़ारजा नजमुद्दीन शेख साहब की तरफ चलता हूँ। शेख साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद से पाकिस्तान में ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से इस किस्म का शार्प और चुभता हुआ पॉलिटिकल रेटरिक जो है वो नहीं देखा गया। पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान की लीडरशिप को इन अल्फाज में डिस्क्राइब भी नहीं किया। लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी जो है वो ये है, अक़वाम मुत्तहिदा में दबाव डालना है, अल जज़ीरा में दबाव डालना है, कहीं CNN की बात हो रही है, कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात हो रही है, कहीं रशियन टेलीविज़न RT की बात हो रही है। कितनी इफ़ेक्टिव ये स्ट्रैटेजी जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की आपको लगती है? देखिए, पहले मेरी तरफ से जो अहम चीज़ें कही इमरान खान साहब ने, उसमें दो बहुत अहम चीज़ें हैं। अवलन उन्होंने कहा कि आप LOC की तरफ न बढ़ें। ये इस वक्त बढ़ने वाला वक्त नहीं है, इस वक्त आप LOC की तरफ न बढ़ें। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारी इंतहा पसंदी के खिलाफ जो जंग है वो हम पाकिस्तान में लड़ रहे हैं और उसमें हमें कामयाबियाँ होंगी। ये दोनों हैं मैसेजेस जो कि बहुत अहम हैं
انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے. جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی ضمیر اجاگر ہو اور جن ویلیوز کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپہولڈ کرتے ہیں. جب ابھی سیکرٹری پومپیو نے ایک کانفرنس کی تھی اباؤٹ دی ان ایلینیبل رائٹس, تو ان ایلینیبل رائٹس میں پہلے تو ان ایلینیبل رائٹ کشمیر کا ہے فار دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. تو اگر آپ ان ایلینیبل رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو سینیٹرز خط لکھ رہے ہیں کہ صاحب آپ اس میں مداخلت کیجیے, تو مداخلت کی بنیاد یہ ہوگی کہ کشمیر کے جو ان ایلینیبل رائٹس ہیں ان کو اپہولڈ کیا جائے. میں اس پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں ان دو پیغاموں پہ, کیونکہ اس وقت ہندوستان ہر کوشش کرے گا کہ وہ کہے کہ صاحب ہم پاکستان کے ساتھ بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ دہشت گردی کا گڑھ ہے, اور کشمیر میں جو ہمارے مسائل ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ پاکستان وہاں سے انفلٹریٹ کر رہا ہے, اور یہ انفلٹریٹرز جو ہیں یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے خود, ان کے اخباروں نے خود یہ کہا ہے کہ صاحب اب جو نمبر آف انفلٹریٹرز ہیں وہ اب اتنی ایک انگلی پہ گننے کے, ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گننے جتنے ہیں, لیکن اس کے باوجود مودی صاحب کا یہی رہے گا کہ صاحب یہ مسئلہ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب ابھی جیش محمد انڈر واٹر ٹریننگ کروا رہی ہے کہ ہم پھر حملہ کریں گے, اور وہ انڈر واٹر ٹریننگ سے کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کمانڈوز آپ نے سچویشن کیے ہوئے ہیں. ہمیں اس پہ فوکس رکھنا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے دماغ میں یہی تھا کہ صاحب ہم یہ واضح کر دیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے لائن آف کنٹرول پہ جانے کا, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو کسی طرح بھی ہندوستان کے جو پروپیگنڈا ہے اس کی طرف موڑنے دیں. تو ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے. اور بالکل صحیح, میرے ساتھ رہیے نجم الدین شیخ صاحب, میرے ساتھ رہیے شیخ صاحب, میرے ساتھ رہیے شیخ صاحب, میرے ساتھ رہیے. شیخ صاحب نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کی, خاصی دلچسپ باتیں کی, لیکن ایک بات انہوں نے ایسی کی جو ہمارے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا جو انلیبل رائٹ ہے فار سیلف ڈٹرمنیشن وہ سینٹرل آرگومنٹ ہے. بیکاز بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت یا یہاں کے ذرائع ابلاغ صرف ہیومن رائٹس کے اوپر, یہ جینوسائڈ پہ, یہ مار پیٹ پہ, یہ تشدد کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. لیکن ایکس سیکرٹری خارجہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈٹرمنیشن ہے, جو سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو ہے, یہ پرنسپل ایشو ہے. اسی چیز کو لے کے میں آزاد کشمیر جاتا ہوں جسٹس ریٹائرڈ جناب کلیم شاہ صاحب کی طرف. کلیم شاہ صاحب, آپ تو پھر ایگری کریں گے جو چیز کہی ہے نجم الدین شیخ صاحب نے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. جی ہلو. جی بالکل, وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے. ذرا سوال ریپیٹ کریں گے, وہ آواز آپ کی. جی میرا سوال یہ تھا کہ جو نجم الدین شیخ صاحب نے کہا کہ سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ یہاں بنیادی چیز ہے. بہت دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہیومن رائٹس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, وہ مسئلے تو ہر طرف ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں گے کہ مین ایشو سیلف ڈٹرمنیشن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ شروع سے ہی یہ ہمارا موقف رہا ہے کشمیریوں کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ہمارا شروع سے ہی موقف یہ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر یہ ہیومن رائٹس کا ایشو نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا ایشو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہے, اور جن ملکوں میں ہے ان کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ کیا کرتی ہے, اس لیے کہ پریشرائز کرتی ہے کہ اپنے قوانین کو درست کرے اور لوگوں کو ان کو بنیادی حقوق دیں. صحیح ہے. کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہاں پہ. ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. ہمارا بنیادی ایشو جو ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کا ہے, حق خود ارادیت کا ہے. ہمارا جو ایشو ہے وہ قومی آزادی کا ہے. اور یہ آج میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے 1977 کے بعد آج کی جو عمران خان کی تقریر ہے, اس کے درمیان کے سارے گیپ کو آپ غور سے دیکھیں, کبھی بھی ہیومن رائٹس کے کوشچن سے آگے نہیں بڑھے. اس سے پہلے صرف ایک دفعہ میں نے ایک وہ ینگ جرنلسٹ کو, ایک ینگ جرنل ہے, وہ کیا نام ہے, ISPR کا,
غفور اس میں ایک دفعہ صرف اس کے منہ سے میں نے واحد بات سنی تھی کہ 370 یا 35A کی ریسٹوریشن سے ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوتا. صحیح ہے. یہ کسی نے یہ بات اس سے پہلے نہیں کی. ٹھیک ہے. ابھی تک جتنے آپ کے پاکستان کے سیاسی لیڈر تھے وہ سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ 370 اور 35A جو ہے یہ اس کی جو پہلی پوزیشن تھی وہ بحال کی جائے. ہمارا ایشو یہ نہیں ہے. صحیح ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایشو سیلف ڈٹرمینیشن کا ہے. ایک بات. دوسری بات جو میں سچی بات ہے کہ یہ جو اس پہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ اس پوری ہماری تحریک میں اس میں جب تک خود کشمیریوں کو آگے نہیں لایا جائے گا ان کو اپنی بات کہنے کا موقع دنیا میں نہیں دیا جائے گا. عمران خان کے دائیں بائیں کشمیری نہیں کھڑے ہوں گے دنیا آپ کو نہیں سنے گی. ڈاکٹر صاحب زخمی میں ہوں. عام سفرنگ مجھے زخم ہے, مجھے انگریز ہے. دنیا میرے زخم دیکھنا چاہتی ہے, میری سفرنگ سننا چاہتی ہے. آپ پچھلے سارے عرصے میں دیکھ لیں کہ ہمیں کون ریپرزینٹ کرتا رہا, مولانا فضل الرحمان ماشاءاللہ, اور وہاں سے لے کے آج فخر امام صاحب تک دیکھ لیں کسی آدمی نے ایک ٹکے کا کام کیا ہو. آج کل لیبریشن سیل آپ دیکھ لیں وہاں آپ کو کوئی کشمیری بیٹھا ہو. ویری ہم پہ انٹرسٹنگ. ٹرسٹ کریں, ہم پاکستانی ہیں اور ہم وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے لڑ کے آزاد کروا کے پاکستان آپ کیا تھا. ویری انٹرسٹنگ. اور پوری رائٹ فرام 1948 ٹل ٹوڈے آپ ایک کشمیری بتا دیں ریجن میں رہنے والا جس کے اوپر پاکستان سے غداری کا الزام ہو. ویری انٹرسٹنگ. اور آپ اپنے اندر دیکھیں کہ کتنے پیدا ہوئے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. پلیز ہمیں ٹرسٹ کریں, ہمیں ٹرسٹ کریں. ہم آپ سے زیادہ پاکستانی ہیں اور ہماری قربانیاں بہت زیادہ ہیں. ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کیا, اپنے خاندانوں کو تقسیم کیا ہے اور ہم نے بہت خون دیا ہے. ہمیں اپنی اس آزادی کی تحریک میں کنٹریبیوٹ کرنے دیں, ہمیں آرگنائز کریں, ہم خود اپنی جنگ لڑیں گے. شاہ صاحب میرے ساتھ رہیے. بہت ہی بھرپور آپ کا موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے. مظہر عباس صاحب, یہ جو کلیم شاہ صاحب کہتے ہیں, جج کلیم شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1977 کے بعد سے کشمیر کی ذکر اگر کبھی ہوا پاکستان سے تو انسانی ہمدردی ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوا, تو کیا ایک تو یہ ہے کہ شاید یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے ایک لحاظ سے پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا اور ایلیٹ تھی, خاص کر کے ہماری انگریزی اسپیکنگ جو ایلیٹ تھی, انگریزی اخبارات میں جو لکھتے ہیں, جو کالم لکھتے ہیں, انہوں نے کشمیر کو ڈسپوز آف کر دیا ہوا تھا. انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ ایک ڈیڈ ایشو ہے, اس پہ مزید بات کرنا غلط ہے, خطرناک ہے. ہمیں اپنے انویسٹمنٹ, ٹریڈ اور ان سب چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. ہندوستان سے بہتر تعلقات کرنے چاہیے. بتدریج صورتحال ایسی ہو گئی کہ کشمیر کا نام نہ لیں کیونکہ ہندوستان ناراض ہوتا ہے. گزشتہ 10-12 برس میں تو تقریباً یہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹلیکچولی اسپیکنگ یہ ہماری جو سو کالڈ ایک انڈوفائلک لابی تھی جو سمجھتی تھی کہ کشمیر کا ذکر نہ کر کے, ہندوستان کو ناراض نہ کر کے ہم ایک سسٹینیبل پیس بائی کر سکتے ہیں, ساؤتھ ایشیا میں ترقی کر سکتے ہیں, اسے ایک ذہنی طور پر انٹلیکچوئل ڈیفیٹ ہو گئی؟ شکریہ محیط. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ بنیادی طور پہ حق خود ارادیت کی ہی تحریک ہے یہ, اور آزادی کی اس تحریک کی آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے. اور میں اس چیز کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا. میرا خیال ہے کہ جو بھی گورنمنٹس نے نیگوشیٹ کیا ہے انڈیا سے, اس میں کشمیر رہا ہے ایشو. ایسا نہیں ہے, چاہے آپ شملہ اٹھا لیں, چاہے آپ لاہور اٹھا لیں, چاہے آپ آگرہ اٹھا لیں, ان کے آپ ڈکلریشنز اٹھا لیں, اس میں واضح طور پہ کشمیر موجود رہا ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, دیکھیے طریقے ہوتے ہیں. آپ جس طرح سپورٹ کرتے ہیں, پاکستان جس طرح سپورٹ کرتا رہا ہے سیاسی, اخلاقی اور سفارتی سطح پہ, اب ہم اگر گراؤنڈ پہ دیکھیں تو ہم سیاسی اور سفارتی سطح پہ بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر پائے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ ہماری خراب سفارتکاری رہی ہے,
ہمارے یہاں سیاسی طور پہ اس طریقے سے استحکام نہیں رہا، اس وجہ سے آپ اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر سکے. ہیومن رائٹس کا اس وقت دنیا میں جو کشمیر کا ایشو 5 اگست کے بعد زیادہ اجاگر ہوا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے، اس کی بنیاد میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اس ایشو کو دوبارہ اس لیے اجاگر ہوا. آپ دیکھ لیں جو 58 ملکوں کی جو قرارداد ہے اس کو دیکھ لیں آپ، یورپین یونین کو اس کی قرارداد کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ہیومن رائٹس کا ایشو اجاگر ہو رہا ہے تو اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں. اس میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے 40 دن سے کرفیو لگایا ہوا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو تحریک ہے اس میں جان ہے، لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، اس سپورٹ کو سنا جائے. تو ہیومن رائٹس کا ایشو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے آپ کے بنیادی ایشو سے، جو آپ کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ان کا رائٹ ہے اور UN قرارداد ہے، اس کو سپلیمنٹ کر رہی ہے یہ ساری چیزیں. اس کو ہیومن رائٹ میرے ساتھ رہیے، اس کو مثلا میرے ساتھ رہیے میں بریک سے پہلے جنرل صاحب کو بھی بالکل صحیح ہے آپ کا پوائنٹ جو ہے سمجھ آ گیا. جنرل صاحب ہیومن رائٹ کا ایشو جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن بالکل صحیح ہے کہ پرنسپل جو ایشو ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کا ہے، لیکن ہیومن رائٹس توجہ دلاتے ہیں اور اس وقت سارا فوکس دنیا کا نیوز بلیک آؤٹ کے اوپر ہے. انٹرنیٹ نہیں ہے، فون نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، اخبارات نہیں ہے، میگزینز نہیں ہیں. لیکن ایک کشمیری جرنلسٹ ہیں جن کا نام مجھے نہیں پتہ، ایک خاتون ہے امریکہ میں، جنہوں نے کولمبیا یونیورسٹی جرنلسٹک ریویو میں یہ لکھا کہ جب سارا فوکس انٹرنیٹ پہ ہے، ٹیلی فون پہ ہے، تو کل کو اگر انٹرنیٹ اور ٹیلی فون ریسٹرکشنز اٹھ جاتی ہیں، نیوز بلیک آؤٹ ختم ہو جاتا ہے، ٹیلی فون لائنز کھل جاتی ہیں، تو کیا کشمیر کا ایشو ختم ہو جائے گا دنیا کے لیے؟ نہیں موید، میں سمجھتا ہوں جو مظہر نے بات کی ہے وہ بڑی ویلیوبل ہے. کبھی بھی پاکستان نے جو بنیادی ایشو تھا 2013 کے بعد تو بات کرنی بند کر دی تھی بالکل. نہیں میں بتا دوں، آپ اس کو یوں دیکھیں 47 آنورڈ کہ جو کولڈ وار کا پیریڈ تھا، جس میں ایک دفعہ پاکستان UN میں گیا بھی تھا اور یہ ویٹو ہو گیا تھا. کولڈ وار میں کسی بھی بڑے ڈیسیجن کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی UN سے، کیونکہ کولڈ وار میں جو 5 ویٹو پار والے ملک ہیں they were divided. لیکن یہ کولڈ وار ہی تھی جس میں 11 یا 13 یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کشمیر پہ آتی ہیں. یہ 1948 سے بالکل ہے، 48 میں ریزولوشن آ گئے، کیونکہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ جس طرح ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے جا کے آدھے سے زیادہ کشمیر آزاد کروا لیا تھا. وہ تو 48 میں ہو گیا نا، 48 میں ہو گیا، اس کے 48 میں ہی 58 تک ریزولوشنز آتے رہے ہیں. نجم الدین شیخ صاحب کو یاد ہوگا، آتے رہے ہیں وہ ریزولوشن. جب آتے رہے تو ان پر کوئی عملی جامہ ان کو نہیں پہنایا گیا، ان پر کوئی پروگرس نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ the world was divided. اور آج بھی جو ہے آپ کے راستے میں سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک یہ 5 ویٹو پارز ہوں گی. جب کبھی بھی اس کے اوپر کوئی خدا نخواستہ قدغن لگی، تو آج جس ایشو سے نظر انداز جس کو نہیں کیا جا سکتا، اٹ از ناٹ ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کی پابندی نہیں ہے. جو ادھر فوج ہے جس نے لوگوں کو گھروں میں بند کر رکھا ہے، کاروبار ٹھپ ہیں، اسکول بند ہیں، ہاسپٹل میں مریض نہیں جا سکتا، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اکانومی تباہ ہو گئی ہے، اور سب سے بڑھ کے کشمیریوں کی شہریت بدل دی گئی ہے. ان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو سٹیٹس چینج کر دیا ہے. اب وہ انڈینز ہیں، کشمیری نہیں ہیں، کیونکہ مودی کہتا ہے کہ یہ انٹیگرل پارٹ ہے ہندوستان کا، کشمیریوں کی الگ شناخت نہیں ہے. تو جب انہوں نے اس چیز کو چیلنج کر کے گن پوائنٹ پہ ان کو گھروں میں بند کر دیا ہے، تو سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو زندہ رہنے دو، ان کا گلا بند مت کرو، ان کے اوپر بندوق ان سے ہٹاؤ تاکہ وہ اپنا حق مانگ سکیں. پھر آئے گا یہ دوسرا ایشو جو بنیاد ہے، جو آج پرائم منسٹر نے کہا کہ جو فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے ہم بھی اسے ایکسیپٹ کریں گے، انڈیا کو بھی اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تو بنیاد تو وہی رہے گی، لیکن امیڈیٹلی ان لوگوں کو جینے کا حق دیں جو ان کا حق ہے. جینے کا حق دیں گے تو وہ اپنا پلیبسٹ کا رائٹ مانگ سکیں گے نا. لیکن جب آپ ان کو اسکول نہیں جانے دیں گے، ہاسپٹل نہیں جانے دیں گے، کاروبار نہیں کرنے دیں گے، گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، اس لیے بنیادی ایشو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا اس لیے بن گیا. لے لوں جسٹس کلیم شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ ہیومن رائٹ ایشو نہیں ہے، سیلف ڈٹرمن ایشو ہے. لیکن مظہر عباس صاحب کا، جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ ہیومن رائٹ ایشو کور ایشو ہے جو سیلف ڈٹرمنیشن کی ڈیمانڈ کو اسٹرینتھن کرتا ہے. یہ کوئی فالتو ایشو نہیں ہے. کس حد تک افیکٹو ہے
पाकिस्तान का कश्मीर पे कैंपेनिंग करना। मज़ीद इस पे बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। इस प्रोग्राम के शुरू में जनाब नजमुद्दीन शेख साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने लोगों को कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मत जाओ। बहुत दिलचस्प कमेंट्स किए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को पहले ये कहा कि तुम लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ पुश कर रहे हो। क्राउड के रिएक्शन के साथ साथ वज़ीर आज़म की तकरीर भी तब्दील होती रही। पहले सुनते हैं कि आप लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ ले जा रहे हैं। लोगों को आप इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं। ये 20 करोड़ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? यहां आपने रहना है तो सेकंड क्लास शहरियों की तरह रहे। यहां आपके हुकूक नहीं, यहां आपको इंसान नहीं समझा जाता। इनमें से लोग हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े होंगे, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पैगाम जा रहा। 1.25 अरब मुसलमान है दुनिया में, वो सब देख रहे हैं कश्मीर की तरफ। फिक्र नहीं कि अगर उनकी हुकूमतें अपनी तजारत की वजह से, अगर आज हिंदुस्तान की उनको जरूरत है और वो चुप हैं या ऐसे बोल नहीं रही, सारी मुसलमान दुनिया में 1.25 अरब मुसलमान आज देख रहे हैं कश्मीर की तरफ, और इनमें से भी इंतहा की तरफ जाएंगे लोग। इंतहा पसंदी की तो बात उन्होंने की, लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाने से भी रोका। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी भी आपने जाना। पहले मुझे यूनाइटेड नेशंस जाने दो, दुनिया के लीडर्स को बताने दो, कश्मीर का केस लड़ने दो, दुनिया को बताऊं कि ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर को अगर मसला हल ना किया, इसका असर सारी दुनिया पे जाएगा। कलीम शाह साहब, अगर मैं आपकी तरफ आ सकूं, ऐसा मुझे महसूस होता है कि किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इस तरह के अल्फाज में कश्मीर के कॉज को कभी एजिटेट नहीं किया, कभी उठाया नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, ये कह के लोगों को कि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मत जाओ, मैं जब बताऊंगा, जब जाने का वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। एक तरफ वो रेस्ट्रेन करना चाह रहे हैं, एक तरफ वो डिप्लोमेटिकली मूव करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोगों को ये भी एक इंदिया दे रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भी जाया जा सकता है। ये स्ट्रैटेजी जो है इमरान खान साहब की, आपको कैसी लगती है कलीम शाह साहब? इसमें एक छोटा सा सवाल, पहले मैं मदर अब्बास साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं उनकी बात का जवाब दे दूं कि याद रखिए कि जो सिविल राइट्स का या ह्यूमन राइट्स का जो क्वेश्चन पैदा हुआ है, वो कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की जदोजहद के नतीजे में पैदा हुआ है। ये एक एक्सपायरी चीज है। बुनियादी चीज मैं फिर वही कहूंगा कि हमारी तहरीक आज़ादी है। सही। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने आज ये फरमाया है कि कंट्रोल लाइन पर भी आपने क्रॉस नहीं करनी है, आप ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अल्फाज हैं, आप इससे अंदाजा लगाएं, उन्हें आगाही है कश्मीरियों के सेंटीमेंट्स की। उन्हें पता है कि इस खित्ते में, इस हिस्से में रहने वाले लोग किस हद तक कश्मीर से कमिटेड हो चुके हैं। जमाना बदल चुका है। आप सारे यूरोप में देखें, जहां जहां कश्मीरी आबाद है, किस जबरदस्त तरीके से वो इस मूवमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब, ये भी ज़हन में रखिए कि ये रीजन, पर्टिकुलरली लद्दाख और गिलगित, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, बड़ा इंपॉर्टेंट खित्ता है। बड़ी ताकतें जो है, उनके इंटरेस्ट वक्तन चेंज होते रहते हैं। सही है। जरूरी नहीं आज जो मोदी के साथ खड़े कल भी खड़े रहें।
میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جن لوگوں نے کویت پہ انویڈ کروایا تھا صدام حسین سے، انہی لوگوں نے کویت سے صدام کو نکالا اور بعد میں اپنے انجام تک پہنچایا۔ انٹرسٹنگ۔ انٹرسٹ ایک منٹ میں چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور یہ میں آپ کو بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ میری اس عمر کے اس حصے میں اتنے تجربے کے گزرنے کے بعد میں دوسری نسل ہوں، اور میں نے ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے اس ساری اسٹرگل کو، اس تقسیم کو دیکھا ہے، جس میں بہت سارے لوگوں سے میں نے پرسنل نالج گین کیا ہے، جس میں آپ کے والد بھی تھے، ان کے پاس بھی بیٹھتا تھا ڈاکٹر غلام محی الدین پیرزادہ صاحب کے پاس، وہ بہت مجھے داستان سنایا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ ایشو پہنچ چکا ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں سے یہ ریورس نہیں ہو سکتا، اس کو دنیا بھول جائے کہ اب یہاں سے یہ ایشو ریورس ہوئے گا۔ کشمیر میں اپنی منزل پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، ویری انٹرسٹنگ، اور اس میں ہر حال میں آزادی حاصل کرنی ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان کو غالباً یہ بات اب سمجھا دی گئی ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ ریزولوشن کے پاس ہے اور اب کشمیریوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ میرے ساتھ رہیے ذرا، مجھے جنرل صاحب کو، جنرل اعجاز ایوان صاحب کو اس میں لانے دیجئے۔ جسٹس کلیم شاہ صاحب بہت ہی ایک کنوکشن کے ساتھ دلچسپ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن پاورز کے جو انٹرسٹ ہیں جنرل صاحب، وہ نہ ہندوستان کے ساتھ ہیں نہ پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اگر مودی کشمیر میں پھنسے رہتے ہیں، حل نہیں نکال سکتے، جو ان کا خیال ہے وہ حل نکال رہے ہیں، تو ویسٹرن پاورز اپنے انٹرسٹ میں کسی بھی قسم کا فیصلہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ دوسرا ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کی جو ایک اسٹرگل ہے 70 برس کے بعد، وہ ایک ایسی نہج پہ، ایک ایسی سٹیج پہ آ چکی ہے کہ وہ ریورس نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ دلی کا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہے تشدد کے ذریعے اس کو، اور اس کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس وقت، اس کنٹرول کے ذریعے اس کو وہ ریورس کر دیں گے۔ جسٹس کا یہ خیال ہے، جسٹس شاہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ اب ممکن نہیں رہا، یہ صرف آگے کی طرف جا سکتی ہے۔ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ آئی تھنک ایبسلیوٹلی رائٹ شاہ صاحب، کیونکہ اس کی یہ دونوں جو وجہ ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ جو تحریک جس نہج پہ پہنچ چکی ہے، 70,000 سے زیادہ قربانیاں یا لاشیں اٹھا چکے ہیں پیپل آف کشمیر۔ کیوں اٹھا چکے ہیں؟ ور دے آل میڈ؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا حق لینا ہے، اور اس حق کے حصول کے لیے اس کے علاوہ جو عصمت دری ہوئی، جو بچوں کو بلائنڈ کیا گیا، جو ویسے تشدد کیا گیا، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو 70,000 جانوں کی قربانی دینے کے بعد اگر نریندر مودی سمجھتا ہے کہ وہ 35 ایک کو ریووک کر کے، وہ ڈیموگرافی چینج کر کے اور اس پلیبسٹ کے رائٹ کو سیبوٹاج کر دے گا، تو یہ انہیں کشمیری اب نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ وہ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں جسٹس صاحب کہ اب یہ واپس ریورس نہیں ہوگی آزادی کی موومنٹ جو چل رہی ہے۔ اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کی تمام تر کوششیں ہندوستان کی جو ہیں، کوئی بھی ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں۔ اور جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، غالباً اپریل گلیسپی تھی جنہوں نے ایمبیسڈر اپریل گلیسپی جنہوں نے صدام حسین کو کہا تھا کہ موونگ انٹو کویت از یور انٹرنل ایشو۔ ایگزیکٹلی، کہ مطلب our position on the intra Arab issues is pretty clear۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب ایشوز کے اندر ہم نہیں پڑتے، لیکن پھر وہی طاقت آئی اور انہوں نے اسے وہاں سے مار کے نکالا اور اس کو تہہ تیگ کر دیا، عراق کو بھی تباہ کیا، ان کے رائل گارڈز کو بھی تباہ کیا، اور ایونچولی صدام حسین کو تختہ دار تک لے جانے والی وہی قوت تھی جس نے کہا تھا یہ آپ کا انٹرنل ایشو ہے۔ میرے ساتھ رہیے، مجھے ایک بریک لینی ہے۔ بہت ہی مؤثر طریقے سے ایکسپلین کیا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کس حد تک افیکٹو رہی ہے پاکستان کا فورن آفس کی جو کارروائی ہے، وہ کتنی افیکٹو رہی ہے۔ آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین میرا خیال تھا کہ میں فورن آفس کا سوال جو ہے کہ کس حد تک فورن آفس افیکٹو رہا، یہ میں شروع کروں گا نجم الدین شیخ صاحب سے، لیکن اس وقت میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تو یہ سوال میں اگر مظہر عباس صاحب کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں۔ مظہر عباس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک پاکستان فورن آفس اور پاکستان کے فورن منسٹر کی جو ایفرٹس ہیں
وہ کس حد تک کنونسنگ ہے؟ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ فارن آفس نے اس چیلنج کو اس طرح سے ہینڈل کیا ہے جس طرح سے اسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ بیکاز بہت سی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ بہت سا جو امریکہ میں رد عمل ہے وہ تو وہاں کے جو پاکستانی شہری ہیں، خاص کر کے جو یعنی امریکن سٹیزنز ہیں یا کشمیری جو لوگ ہیں، ان کا جو پریشر ہے سینیٹرز اور کانگریس مین میں، اس کی وجہ سے یہ برنی سینڈرز اور سب لوگ پوزیشن لے رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو اسیس پاکستان فارن آفس پرفارمنس؟ دیکھیے برا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ایفرٹس ہیں وہ کافی حد تک انہوں نے ان چیزوں کو اجاگر بھی کیا ہے، لیکن اس میں اصل چیز یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو پائیں گے؟ اتنا پریشر بنا پائے گی دنیا کہ انڈیا کو کم سے کم بنیادی چیزوں پہ، جس میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے، ہیومن رائٹس جو ہیں، جو کرفیو لگا ہوا ہے، اس کو لفٹ کرائیں اور ختم کروائیں، اور اس کے بعد بنیادی طور پہ کتنی کنٹریز ہیں جو اس کے پولیٹیکل سلوشن کی طرف لے جا سکتی ہیں. یہ آپ کا، کیونکہ ابھی تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں، ریزولوشنز آ رہے ہیں دنیا میں. اب امریکہ جب عمران خان جا رہے ہیں تو ان کی 2 ملاقاتیں ہیں ٹرمپ کے ساتھ، لیکن جو سلوشن ہے جب تک وہ نہیں نکلے گا، دیکھیے ابھی تک تو وہ اس طرح کہیں کہ مودی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے. یعنی وہ جہاں جس پوزیشن پہ 5 اگست کو تھے، آج بھی وہ اسی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ان کی طرف سے کہیں سے کوئی ایسے سگنل نہیں ہو رہے کہ انڈیا بہت سے ڈیلیگیشنز گئے ہوں، مودی سے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہو، دنیا نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہو. وہ چیزیں ہمیں نہیں نظر آ رہی ابھی. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے فارن منسٹر جا رہے ہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح. دنیا آپ کے حق میں بیان بھی دے رہی ہے، لیکن ہم نے نہیں لیکن جو ایک لوگوں کو اعتراض ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ایڈمائررز کو، چاہنے والوں کو، جو ایک شکایت ہے وہ یہی ہے کہ فارن منسٹر تو ملتان اور اسلام آباد کے درمیان میں ہی لوگوں سے بات کرتے رہے ہیں یا فون پہ بات کرتے رہے ہیں. ہندوستان کے فارن منسٹر خاموشی سے دنیا بھر میں ٹریول کرتے رہے، انوائٹڈ تھے یا نہیں، ایو پہنچ گئے، ایو کی سائیڈ لائنز پہ بیٹھے رہے تاکہ ایو پوزیشن نہ لے سکے. تو پاکستان کے فارن منسٹر جو تھے وہ پاکستان سے باہر نہیں نکلے چین کے علاوہ. یہ ایک شکایت تو ایک ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ دبے الفاظ میں یہی کہتے ہیں. نہیں جی، میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے وہی اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں کسی حد تک دنیا میں جو سٹوریز آئی ہیں، چاہے وہ انہوں نے خود ہی وہ کی ہوں، بھلے ظاہر ہے جو میں نے پھر یہ کہا کہ چونکہ دنیا میں ہیومن رائٹس اور میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، اس لیے وہاں یہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یا پاکستان کے فارن آفس کی ایفرٹس نہیں رہیں، بالکل رہی ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہی دیکھوں گا کہ 27 تاریخ کو جب عمران خان خطاب کریں گے یا اس کے 1 مہینے بعد، جو کیا انڈیا پہ اتنا دباؤ آئے گا کہ وہاں ہم کچھ تبدیلی دیکھیں، وہاں ہم ان کے ایکشنز میں کچھ تبدیلی دیکھیں. اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ شاید ہماری وہ ایفرٹس نہیں ہو پائیں. اس نے کہا مطلب ریزلٹس کو ہم استعمال کریں گے، بیکورڈز ورک کریں گے دیکھنے کے لیے کہ فارن آفس کتنا افیکٹو رہا ہے. جسٹس کریم صاحب، ایک تو کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں فارن آفس کی پرفارمنس سے، اور دوسرا یہ کہ نریندر مودی بھی جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں، اور ہندوستان پاکستان سے پہلے بولے گا بیکاز آئی کمز بیفور پی. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نریندر مودی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ظاہر ہے وہ پوزیشن اختیار کریں گے، ہندوستان ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کچھ کرے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ میرے خیال میں جنرل اعجاز امان صاحب بہتر سمجھ سکیں گے. سوائے عمران خان کے جب اس نے بات کی تو ایک نئی چیز سامنے آئی. اس سے پہلے پاکستان کے فارن آفس کی کارکردگی زیرو اور ڈس اپوائنٹنگ کشمیر کے ریفرنس، سوری ٹو سے بٹ فیکٹ. ایک بات. دوسری بات جو انہوں نے کہا ہے کہ وفد، میری بات یاد رکھیے، وفد ہندوستان میں کبھی نہیں جائیں گے. وفد اس وقت جائیں گے جب بڑی طاقتوں کے اپنے انٹرسٹ جو ہے سامنے آئیں گے اور ان کی تکمیل کے لیے وہ کام کریں گے. وہ اس حالت میں کبھی نہیں جائیں گے. تیسری جو بات انہوں نے کی ہے، مگر عباس صاحب نے کی تھی کہ میڈیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جس کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے،
یاد رکھیے ان پہ جو ان بینس کو لفٹ کرنے اور تھوڑی سی نارمل لائف کو ریسٹور کرنے کے لیے جو بھی فارمولا آئے گا وہ کشمیر کے الٹیمیٹ سولوشن کے ساتھ ہی آئے گا فرسٹ اسٹیپ کے طور پر. اچھا یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھول جائیں کہ کشمیر کا مسئلہ یہاں سے ریورس ہوئے گا. ایک بڑی جو دلچسپ بات ہے وہ بار بار سے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, میں پھر ایک بار بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے دوست ہیں یہ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ ہیں جن علاقوں سے رہتے ہیں, ان کو میں بحیثیت کشمیری کے میں خود ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے ایشو میں سے کوئی بھی آپ کو اسٹیپ کر سکتا ہے, لیکن مجھے کشمیریوں کے ایمان پہ اتنا یقین ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ پاکستان کو کبھی اسٹیپ نہیں کرے. لیکن جسٹس صاحب پاکستان will also never stab them ever, never sell them. ایک جو سوال ہے میرا سب سے ہے جو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہے, وہ سوال یہ ہے کہ ہم ایک انٹرنل ڈیبیٹنگ کلب میں تو فیصلے کر رہے ہیں کہ کتنا پریشر کیا, لیکن ہندوستان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہمیں شیپ ہوتے نظر آ رہی ہے؟ وہاں کوئی فی الحال آرگومنٹ ماسوائے ٹیررزم کے ہے نہیں. وٹ ڈو وی ایکسپیکٹ؟ آج اسے کہتے ہیں 13 تاریخ ہے اور اگلے 2 ہفتے میں ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہندوستان کی کیا اسٹریٹجی آئے گی اور UNGA میں کیا پوزیشن ہوگی ان کی؟ ڈاکٹر صاحب دو باتیں. ایک تو میں پہلے اس بات پہ جاؤں گا جو بات یہاں زیر بحث آئی ہے کہ یہ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنی یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کشمیر میں خون گرایا, پھر ان کشمیریوں کی ہے جو اکراس دی سی رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں. ان لوگوں نے, اگر آپ جائیں آپ برسلز میں دیکھیں, UK میں دیکھیں, سارے یورپ میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, آپ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس ایشو کو زندہ رکھا ہے. یہ کنٹریبیوشن کشمیریوں کی ہے اس ایشو کو وہاں زندہ رکھنے کی. جہاں آپ نے انڈیا کا سوال پیدا کیا, آپ دیکھیں یہ کریڈٹ بھی کشمیریوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیر کی اس اسٹرگل میں ہندوستان کے اس آرگیومنٹ کو کہ جو ٹیررزم والا آرگیومنٹ تھا اس کو انہوں نے بالکل غیر مؤثر بے معنی کر دیا. اب دنیا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کشمیر میں جو ہے نا یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اچھا بس میرے ساتھ رکیے جن صاحب کوئک کامنٹ پھر مظہر کی طرف جانا چاہتا ہوں. واٹ وڈ یو کوئک کامنٹ آن دس؟ کیا کرے گا انڈیا؟ دیکھیں انڈیا کے پاس دا اونلی آرگومنٹ یہ ہے, اور جو پاکستان ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہا ہے اور جو آج پرائم منسٹر نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ آپ نے لائن آف کنٹرول پہ نہیں جانا, ہم ان کو یہ ریزن نہیں, یہ وجہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ آج تک ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے پاکستان کی وہاں انوالومنٹ کی. اور یہی بار بار ہم جتنے انہوں نے فالس فلیگ کیے ہم ان کو یہی کہتے رہے کہ آپ لے آئیں ایویڈنس, ہم جوائنٹ انکوائری کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں. آج تک وہ ایویڈنس نہیں لا سکے اور پلوامہ کی بھی وہ کوئی مٹیریل ایویڈنس نہیں دے سکے. آج دنیا کے پاس جب ان کا ٹیررزم کا نیریٹو ڈیفیٹ ہوتا ہے تو ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں. 70,000 کشمیری جو شہید ہوئے ہیں, یا آج جو بچہ اینٹ اور پتھر اٹھا کے کھڑا ہے, آج جو عورت ان پہ پتھر پھینک رہی ہے, صحیح ان کی آئیڈینٹی دیکھ لیں. دہشت گرد پتھروں سے نہیں لڑا کرتے. مظہر ہندوستان نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. جیسے افغانستان میں آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ ہوا, پیس پروسیس جو ہے وہ سٹال ہو گیا ہے. ہندوستان نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اگلے 2 ہفتے میں. واٹ ڈو یو تھنک کیا کریں گے؟ موید میرا خیال ہے 27 تک تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت بڑی ایسی اس طرح کا کوئی بڑا اقدام کریں گے جو آپ کے حق میں جاتا ہو, بلکہ اس کا کوئی ایسا اقدام وہ ضرور ہے. ہمیں بہت الرٹ رہنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے وہ کوئی ایسا ڈرامہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جس کا الزام پاکستان پر رکھیں اور اقوام متحدہ کے جانے سے پہلے. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ مودی صاحب 27 تاریخ کو وہاں جو تقریر کریں گے یا 26 کو کریں گے, اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کو فوکس کریں گے, کشمیر کو اگنور کریں گے اور ٹیررزم پہ فوکس کریں گے. وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. مظہر عباس صاحب کا, جنرل صاحب کا, نجم الدین شیخ صاحب کا, جسٹس کلیم شاہ صاحب کا بہت شکریہ. فیصلہ ناظرین میں آپ کو چھوڑتا ہوں, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.